बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, इमरान रियाज खान को जहर दिए जाने का इंकशाफ और उन्हें दुबई जाते हुए ऑफलोड कर दिया गया, ये पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। और अब कप्तान की पूरी टीम के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज होने जा रहे हैं। ये कहानी क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट को इससे कोई फायदा होगा या नहीं, इसका भी तज्जिया आपके सामने रखेंगे। और एक सहाफी की पिंजरे में वीडियो वायरल हो रही है, ये सहाफी कौन है, ये कहानी भी आपको सुनाएंगे। और आर्मी चीफ की एहलिया ने जहर दिए जाने का इंकशाफ किया है, ये कौन है और ये कहानी क्या है, और इसके ताने बाने नवाज शरीफ की हुकूमत से कैसे मिलते हैं, ये कहानी भी आपको सुनाएंगे। पाकिस्तान के अंदर सियासत एक इंतहाई घनौना खेल है। ये अवाम की खिदमत के लिए नहीं खेला जाता, बल्कि इक्तदार में जिंदा रहने के लिए और इक्तदार को हासिल करने के लिए खेला जाता है। और खिलाड़ी अपनी बका के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। नवाज शरीफ साहब के पास अरबों रुपया है, जरदारी खानदान के पास अरबों रुपया, लेकिन इसके बावजूद इक्तदार में आना इस पूरे खानदान का मकसद है। और इस मकसद के हसूल के लिए हर वो काम किया जाएगा जिससे इक्तदार में आने का रास्ता हमवार हो सके। पाकिस्तान के अंदर हर वो कोशिश की गई, हाकिम वक्त ने अपने इक्तदार को बचाने के लिए, चाहे वो आमिर हो या फिर कोई आम सियासतदान, वो यही कोशिश करता रहा है। और यहां तक कोशिश की गई कि लोगों को कत्ल करवा दिया गया, लोगों को जहर तक दे दिया गया। और ये वाकयात एक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है। माजी के अंदर भुट्टो साहब का जुडिशल कत्ल किया गया, उससे पहले खान लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया। आज भी कातिल नामालूम है, कहां पर है कोई नहीं जानता। और फिर दूसरी तरफ ज़ियाउल हक साहब का त्यारा जो है वो गिरा दिया गया, कातिल कहां पर है कोई नहीं जानता, नामालूम है। बेनजीर को शहीद कर दिया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें शहीद का दर्जा देती है, शहीद जमहूरियत कहती है। क्या हुआ उस शहीद का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद का कोई मालूम नहीं। किसने कत्ल किया, इनकी हुकूमत आई, कातिलों को पकड़ने में नाकाम रही। और अब इमरान खान के ऊपर भी इस किस्म के हमने हथकंडे देखे, जब उन्होंने अपनी जान के खतरे के हवाले से कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करवाई। खान साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई जिसको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और ये कहा गया, जब उनसे सिक्योरिटी ले ली जाती है, और उन्होंने ये कहा अपने जलसों में भी और फिर टीवी पर भी आकर कि अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, उन लोगों के नाम भी लिए जो मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, और अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके बाद इस वीडियो को रिलीज कर दिया जाएगा। हमने माजी के अंदर उन तमाम लोगों के खिलाफ इकदामात होते हुए देखे। नवाज शरीफ साहब ने माजी में सहाफियों को पाबंद सलासल भी करवाया, धमकियां तक दी। इसके साथ साथ हमने आमिरों के दौर में देखा कि किस तरह टेलीविजन चैनल्स के दफातर पर हमला किया गया, सच बोलने वालों को पाबंद सलासल किया गया। ये कोई नया काम नहीं है। सहाफियों पर कोड़े बरसाना, उन्हें गोली मारना, उन्हें गायब कर देना, उन्हें मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डाल देना, ये कुछ आज का नहीं हो रहा। लेकिन अब एक ऐसी रीत और रवाज चला है कि सच बोलने वालों को जहर दिया जाए, चूंकि अल्फाज उनके किसी जहर से उन ताकतों के लिए कम नहीं है जिनका इक्तदार खतरे में पड़ गया है। अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि इमरान रियाज खान को जहर दिया गया है, और ये इंकशाफ उन्होंने खुद किया। इमरान रियाज खान पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक आवाज बने हुए हैं, उन लोगों की जो टेलीविजन के ऊपर आकर कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान का वो तबका जिनकी आवाज को हमेशा दफनाया गया, दबाया गया, वो लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर किसी का आलाकार नहीं बन सकते, इमरान रियाज उन लोगों की आवाज बन गया, यानी उनके ख्यालात की तर्जुमानी कर रहा है। इमरान रियाज की आवाज को दबाने के लिए अब इमरान ने खुद ये इंकशाफ किया कि उसे शक है कि जब वो जेल के अंदर था तो उसे जहर दिया गया। और ये जहर देने की जो रवायत है, ये व्यूअर्स कोई नई नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। खान साहब ने बाकायदा तौर पर जब लोग
جو تفتیش کر رہے تھے شہباز شریف کے کیسز کی، بتایا کہ ہارٹ اٹیک ایسے نہیں ہو جاتے، کچھ ادویات اور کچھ زہر ایسے موجود ہیں جو لیٹر آن آہستہ آہستہ آپ کے جسم کے اندر سرایت کرتا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر رضوان کی موت، اور میری جب یہاں پہ لندن میں ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کرواتے، چیک کرتے، اور کیوں نہیں کیا کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو پاکستان کے اداروں کو اٹھانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے جیسے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اس آواز کو اٹھا رہے ہیں، کیونکہ جن کا یہ کام ہے وہ یہ کام اپنا کر نہیں رہے۔ ماضی کے اندر یہ واقعات ہوئے، اور اب صحافی کو زہر دینے کی جو بات کی جا رہی ہے، اس کی ہر لیول کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا عمران کی، جس میں وہ بلڈ دے رہے تھے اور کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے۔ اب طبیعت خراب ہونے کی انہوں نے کچھ روز پہلے ایک ٹویٹ بھی کی، جس میں انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کریں تمام لوگ۔ جو ان کے وکیل ہیں علی، انہوں نے پہلے اس کو ٹویٹ کیا اور اس کے بعد عمران نے اس کو ری ٹویٹ کیا، یہ کہہ کر کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے، لیکن خیر اب پتہ چل گیا ہے تو اب سب دعا کریں۔ اب عمران کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ عمران چاہ رہے تھے کہ ان کا علاج ہو سکے، وہ چیک کریں دبئی جا کر کہ وہاں پر حالات کیا ہیں اور یہ اصل میں ماجرا کیا ہے، ہوا اصل میں کیا کہ ان کی طبیعت ایک دم سے خراب ہونا شروع ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جج صاحب تھے جو اللہ کو پیارے اسی طرح ہی ہو گئے، ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک تفتیشی افسر کی لاش ملتی ہے، دوسرا جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ یعنی وہ لوگ جو اس خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے، ان کے کیسز کے ساتھ ایک ایک کر کے راستے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، الارمنگ ہے، اور اس کا باقاعدہ کوئی کمیشن بنا کر انویسٹیگیشن اس کی کرنی چاہیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ پھر صاحب کو بتا دیں کہ آج عمران ریاض دبئی جا رہے تھے، امیگریشن کاؤنٹر پر حکام نے انہیں طیارے سے آف لوڈ کیا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کا نام بلیک لسٹ میں ہے، لہٰذا وہ آگے نہیں جا سکتے۔ عمران ریاض کا ملک سے باہر جانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے کچھ چیک اپ کروا سکتے، وہ حالات جو جیل کے اندر ان کے لیے کریٹ کیے گئے، اور اگر کوئی ایسی چیز موجود تھی جس کا وہ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہیں زہر دیا گیا ہے جو آہستہ آہستہ ان کی صحت پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ میں الفاظ کا بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، چونکہ برطانیہ کے اندر آپ کو سچ بولنا پڑتا ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہونے چاہیے اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام باتیں عمران کی طرف سے کی گئی ہیں، اور اب وہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے دبئی جا رہے تھے جب انہیں آف لوڈ کیا گیا، اور یقیناً آف لوڈ اس لیے کیا گیا کہ ان کا نام بلیک لسٹ کے اندر موجود تھا۔ اور ویورز، یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر عمران ریاض خان پوائزنڈ کے نام سے اس وقت ٹرینڈ چل بھی رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس پر ٹویٹ بھی کر رہے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ، خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اس حوالے سے۔ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض کو، اور انہوں نے اپنے جلسے میں یہ بات کی کہ جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے، ان کے راستے پر نہیں چلتے، انہیں راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہ خان صاحب کی طرف سے بات کہی جا رہی ہے، اور اس جلسے کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا کہ شہباز شریف کے کلپس چلائے گئے، احسن اقبال کا ایک کلپ چلوایا گیا جس میں کہا، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہ کرپشن ہونے کے باوجود ایسے دنیا میں ممالک ہیں جو ترقی کرتے ہیں۔ پھر حمزہ شہباز نے یہ کہا کہ کرپشن ہوتی ہے، اور کرپشن بچوں کو درس دے رہے تھے کہ کرپشن ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف شہباز شریف کیک کھلاتے ہوئے ان کی ویڈیو، تو اس کے تناظر میں انہوں نے یہ بات کہی اور عمران ریاض کا حوالہ دیا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ اب صحافی کو زہر دیا گیا ہے اور اس کی باقاعدہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ ویئرز، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حسین نواز کی طرف سے کہا گیا تھا، اور حسین نواز صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی میں کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ میری کوئی 1-1.5 گھنٹہ اور بھی صحافی وہاں پر موجود تھے، ملاقات ہوئی حسین نواز کے ساتھ جب نواز شریف تازہ برطانیہ آئے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے، اور انہوں نے کیا کہا، اور پھر
ایک آرمی چیف کی اہلیہ نے بھی کچھ ایسی باتیں کہی تھی، وہ بھی میں ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حسین نواز کے نزدیک نواز شریف صاحب کو آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ کی جا رہی تھی، اور سلو پوائزننگ کا مقصد یہ تھا کہ وہ جیل کے اندر ہی ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ الزام لگایا گیا ہے حسین نواز کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے کسی کی طرف اشارہ تو نہیں کیا تھا، طاقتوں کی بات نہیں کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی پاکستان کی اس وقت کی حکومت جو خان صاحب کی حکومت تھی اس کا ذکر کیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے، مجھے شک ہے کہ نواز شریف صاحب کو زہر دیا گیا اور آہستہ آہستہ وہ افیکٹ کر رہا تھا ان کی باڈی پر۔ اب ویورز اس بات کو 2-2.5 سال گزر گئے، اور ہم جب سوال کرتے تھے رپورٹ کدھر ہے، رپورٹ دکھائی جائے، کہاں پر رپورٹ ہے، تو جو رپورٹس لائی گئی اور جو ان کے معالجین تھے ان کی طرف سے بھی کہیں پر بھی کسی بھی فارم کے اندر اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا کہ نواز شریف کو شاید زہر دیا گیا ہے اور اس کے ہمیں پروف ملے ہیں، کیونکہ ایسی کوئی بات تھی نہیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو شاید نواز شریف صاحب اس رائی کا پہاڑ بنا کر قوم کے سامنے رکھتے، چونکہ وہ رائی کا پہاڑ بنانے میں بہت ماہر ہیں، اور اگر جنرلی کوئی ایسی بات ہوتی تو شاید وہ بہت اسٹرانگلی شاید پاکستان کے اندر، اب تو ان کی حکومت ہے، اس معاملے کو دوبارہ اٹھایا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، یہ بات 2 سال بعد کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زہر اگر موجود ہے اور اگر آپ کی باڈی کے اندر کسی نے اسے انجیکٹ کیا تو رپورٹس کے اندر آ جائے گا، لیکن عمران ریاض خان جس طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا، اور انکشاف اور پھر عمران خان صاحب خود بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں صرف دعا کر سکتا ہوں اور تمام لوگ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، چونکہ یہ کوئی دلیری نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے یا کسی کی بات کو تحمل کے ساتھ اور نہیں سن سکتے تو پھر یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر عمران کو کچھ ہوتا ہے تو اوبیسلی یہ پھر ایک تحریک، بہت بڑی تحریک بن جائے گی جسے روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں، اب پاکستان کے اندر وفاقی کابینہ کی طرف سے تحریک انصاف کے خلاف مقدمات کی تیاری کا باقاعدہ عندیہ دے دیا گیا ہے، اور یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر سربراہی میں اجلاس ہوا جس میں 3 لوگوں کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس بات کا جائزہ لے گی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب اوبیسلی بڑی خدمات ہیں ان کی شریف خاندان کے لیے، اور میں انہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں، لاہور ہائی کورٹ میں نے ان کی وکالت کو دیکھا بھی، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ چیک کریں۔ ابھی میں مصدق ملک کو سن رہا تھا ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اور اس کے تناظر میں جو اختلافی نوٹ لکھا گیا مندوخیل صاحب کا، جسٹس مندوخیل صاحب کا، ہم اس کے تناظر میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ کسی جلسے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ ویورز یہ ہے کہ جس پارلیمنٹ کا نام و نشان یا وجود ہی 2 نمبر ہو، اور جس پر یہ الزام ہو کہ اسے کسی کے کہنے پر بنایا گیا، وہ پارلیمنٹ کسی کو غدار یا محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ کیسے جاری کر سکتی؟ یہ ایک ایسا سیاہ فیصلہ ہے جو بہت سالوں تک ان جج صاحبان کو ہانٹ کرتا رہے گا جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، اور جب کسی صحافی کے ہتھے چڑھ جائیں گے تو ان سے یہ ضرور سوال کیا جائے گا کہ جناب بتائیں کہ اس رات کو کیا ہوا تھا اور آپ کو کیا کہا گیا تھا، اور آپ کے سامنے کتنے ججز موجود تھے اور ان کا کیا موقف تھا، اس سے ضرور پردہ اٹھائیں۔ اگر پردہ نہیں اٹھائیں گے تو کم از کم ضرور سوال ان سے یہ پوچھا جائے گا۔ اب شیخ صاحب نے ایک بیان دیا ہے، شیخ صاحب کیا کہتے ہیں کہ دھاندلی سے سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ اور اداروں سے درخواست ہے کہ ضمنی الیکشن شفاف ہونے دیا جائے، اور آرٹیکل 6 کا نام لینے سے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو لیکن لوٹے کی عزت دی گئی۔ 15 سے 30 اگست کے درمیان اہم فیصلے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے عمران خان کے بیانیے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پولیس کی پاکستان میں کوئی اوقات نہیں رہی۔ رینجرز 25 تاریخ کو نہ نکلتی تو پولیس نے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ میں نے 3:45 بجے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے پہنچ گیا تھا، بورڈ کی جانب سے مجھے دی گئی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ یہ انہوں نے یہ بات کہی، اور اوبیسلی جو سب سے بڑا اشارہ انہوں نے دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف، کہ اگر دھاندلی ملک کے اندر ہوئی یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس بن جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔
اور یاد رکھیے گا یہ ٹیسٹ کیس کیسے بنے گا۔ اگر ملک کے اندر دھاندلی ہوتی ہے، پاکستان کی آدھی عوام بلکہ آدھی سے زیادہ تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی زیادہ الیکشن، ایکس اور وائی متحرک ہو چکے۔ آج آپ دیکھیں جو الیکشن کمیشن پنجاب ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہا کہ جناب ایک غلط ٹائپو ایرر ہوا، کلیریکل مسٹیک تھی، جس کی وجہ سے 40,000 لوگوں کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ یعنی جس نظام کے اندر ایسے بیربل بیٹھے ہوں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو ملک کا نظام ہو، آپ کس طرح تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ یہ شخص جس سے کلیریکل مسٹیک ہوئی، این ممکن ہے کہ وہ کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو اور اس نے دانستہ طور پر یہ غلطی کی۔ یعنی یہ عجیب ماجرا ہے کہ جو زندہ ہے اسے مردہ کر دیا جائے اور جو مردہ ہے اسے زندہ کر دیا جائے۔ تو یہ ایک دانستہ غلطی تھی جو کی گئی اور یہ تاثر دیا گیا۔ اب اسے ریورٹ بیک کیا گیا ہے، لیکن اندازہ کریں کہ جو لوگ نظام کے محافظ ہیں وہ پاکستان کی قوم کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ زہر دینے کے واقعات صرف صحافیوں کے ساتھ نہیں ہوئے، بلکہ اس کے علاوہ ایک آرمی چیف کی اہلیہ نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ان کے خامند کو زہر دیا گیا۔ یہ کہانی کیا ہے اور اس کے سیاق و سباق کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ اس وقت کی حکومت وقت کے اوپر الزام لگایا گیا، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جنرل آصف صاحب جو ہیں، آصف نواز صاحب، شاید وہ نواز شریف کا تختہ الٹنے کے لیے، بغاوت کے لیے اور مارشل لا نافذ کرنے کے کچھ ایسے اقدامات ملک کے اندر کر رہے تھے۔ جب جنرل جنجوعہ کو بڑی فوج کا سربراہ بنایا گیا تو وہ سینیورٹی کے اعتبار سے جنرل شمیم عالم کے بعد دوسرے نمبر پر تھے۔ جنرل شمیم کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نامزد کیا گیا۔ اپنی تعیناتی کے پہلے روز جنرل آصف نواز نے فرمان جاری کیا جس میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک میں جمہوریت بحال ہو چکی اور مسلح افواج کا سیاسی معاملات سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریز کرنا ہوگا۔ مگر ویورز ایسا نہ ہو سکا۔ جنرل آصف نواز کے دور میں بھی فوج کا سیاسی معاملات میں عمل دخل رہا، مگر اس بار یہ معاملہ پس پردہ رہا۔ آصف نواز آرمی چیف جنہوں نے اپنے دور میں فوج میں موجود ایک تاثر تھا کہ شاید اسلامک ویوز کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، اس کو کم کرنے کی کوشش کی اور امریکہ اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھی۔ جنرل آصف نواز نے یہ کوشش بھی کی کہ کسی طرح حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات طے پا جائیں، اور پس پردہ اس حوالے سے بہت ساری کوششیں بھی کی گئی۔ نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان ملاقاتیں کروانے کی بھی بہت سارے مواقع پیدا کیے گئے۔ جنرل آصف نواز کے جلد ہی وزیر اعظم نواز شریف سے اختلافات کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعظم کو شکایت تھی کہ جنرل آصف نواز سیاستدانوں سے رابطے کرتے ہیں اور ان سے حکومتی امور پر گفتگو کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ جنرل آصف نواز کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے قریبی لوگ ان کے پاس آئے جو سیاست میں ان کے بہت قریب تھے اور انہوں نے کئی مرتبہ درخواست کی کہ آپ نواز شریف کا تختہ الٹ دیں، جن میں پرویز الہی صاحب کا نام بھی ہے، شیخ رشید صاحب کا نام بھی ان کے قریبی حلقے آج بھی لیتے ہیں۔ جنرل آصف نواز کی طرف سے ان سیاستدانوں کو یہی جواب دیا گیا کہ اپنے معاملات کو سیاسی طریقے سے اپنے طور پر حل کریں۔ جنرل آصف نواز کے دور میں سندھ میں بہت بڑے آپریشن بھی ہوئے، اور ان آپریشن کو اگر یہ کہا جائے کہ شروع سے ہی جس دن سے ان کا آغاز ہوا یہ کنٹروورشل ہو گئے۔ بہت سارے نام نہاد آپریشنز جب کنٹروورشل ہو جائیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت جس طرح سامنے آ رہی تھی اور جن لوگوں نے یہ آپریشن کیے ان کے خلاف یعنی فوجی افسران کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی گئی جنرل آصف نواز کی طرف سے۔ اس واقعے کے بعد آپریشن کا رخ جو ہے وہ کراچی کی جانب موڑ دیا گیا۔ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ فوج کی سرپرستی میں ایم کیو ایم سے الگ ہونے والے افراد کو متبادل سیاسی قوت کے طور پر ایم کیو ایم حقیقی کے نام سے میدان سیاست میں اتارا جاتا ہے۔ ادھر وفاق میں نواز شریف صاحب کو اطلاعات ملتی ہیں کہ ان کی حکومت کے خلاف کوئی فوجی بغاوت کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس زمانے میں لاہور اور راولپنڈی کی سڑکوں پر آصف نواز ملک کو بچاؤ کے نعرے پر مشتمل بینرز بھی آویزاں کیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے اب جانے کی بات مت کرو، راحیل شریف صاحب کے حوالے سے بھی اسی طرح کے کچھ بینرز کراچی اسلام آباد کی سڑکوں پر لگائے گئے، اور پھر یہ بھی باتیں منظر عام پر آئی کہ شاید کوئی بغاوت کی ایسی
کوشش کی جا رہی ہے جسے بعد میں لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس دوران جنوری 1993 کی ایک صبح آصف نواز پراسرار حالت میں دل کا دورہ پڑنے سے اچانک انتقال کر گئے۔ جنرل آصف نواز کی بیوہ نے الزام عائد کیا کہ ان کے شوہر کو حکومت وقت نے زہر دے کر قتل کیا۔ یہ الزام تھا، اس حوالے سے عدالتی تحقیقات بھی کی گئی، لیکن الزام میں کچھ ثابت نہ ہوا۔ ویورز، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔